बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह में आप सबको वेलकम करेंगे और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जो आप लोगों ने देखा कि कल औरत मार्च था और वुमेंस डे भी था कल, तो उम्मीद है कि आप सब जो है वो वुमेंस डे अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे कल। और वुमेंस डे में आपको पता है कि वुमेंस डे हमारा दिन होता है, औरतों का दिन होता है वुमेंस डे। और ये ऐसा दिन है बेसिकली जिसमें जो है वो आपके हुकूक के हवाले से बात होती है और तमाम तरह दीगर चीज़ों के हवाले से बात होती है कि माशरे में औरत का क्या किरदार है और माशरे में औरत जो है उसके क्या ऐसे हुकूक हैं जिन पर मज़ीद अभी जो है बात होनी ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि बात जो है वो जब तक किसी टॉपिक के हवाले से ना हो, किसी मसले के हवाले से बात ना हो, तब तक उसका हल तलाश नहीं किया जा सकता। और यही बात है कि किसी भी मसले के हवाले से बात करनी ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा कि कल ही जो है वो ऐसी भी चीज़ें कुछ सामने आई जो कि नहीं होनी चाहिए थी लेकिन आई। अब सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, वो अपने हुकूक के हवाले से उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में ही औरत मार्च भी की है। अब जो है वो देखना ये है कि कहीं हमें ये नज़र आया कि औरत मार्च जो है वो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से औरत मार्च की गई और हाथों में प्ले कार्ड उठाकर जो है वो अपने मुतालबात लिखे गए और ज़बरदस्त तरीके से हमें एक नज़र आया कि औरत मार्च हो रही है और अपने हुकूक के हवाले से बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नज़र से ऐसी भी औरत मार्च गुजरी जो है वो जिसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो बहरहाल हुई थी। और ऐसी चीज़ों पे हमें जो है वो थोड़ा एहतियात करना चाहिए। और मेरे ख़याल में ये कहीं ना कहीं जो है वो इन सब चीज़ों के हवाले से भी लोगों को बात करनी चाहिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन को ख़ुद बात करनी चाहिए कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं आज़ादी की, हर चीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी जो है वो एक औरत की बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो ये है कि औरत को अगर आज़ादी की ज़रूरत है, औरत को एक ऐसे माशरे की ज़रूरत है जिसमें वो बिना झिझक जो है वो कोई भी काम कर सके। और औरत अभी भी हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो है वो औरतें हर शोबे में, ख़वातीन जो हैं वो हर शोबे में काम कर रही हैं। ख़वातीन हर शोबे में मौजूद हैं, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी जगह हो, ख़वातीन हर जगह पर मौजूद है। और ख़वातीन ने अपना जो है वो लोया मनवाया है अपने काम करके, अपने काम से लोगों को दिखाया है कि ख़वातीन किसी से पीछे नहीं हैं। और यही जो है वो हमारे पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात है कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो ऐसा यहाँ पर निज़ाम है और माशरे में उस हद तक हमारी बहनें जो है ख़वातीन काम कर रही है कि यहाँ पर बिना झिझक जो है वो आप हर शोबे में काम कर सकते हैं। किसी शोबे में आपको रोक टोक नहीं होती, किसी शोबे में आपके लिए ये नहीं है कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते। या जहाँ पर बात होती है कि औरतों के हुकूक के हवाले से, ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हमारे माशरे में ही कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद है जहाँ पर आज तक जो है वो ख़वातीन को सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ख़वातीन को तंग किया जाता है कि वो अपने साथ जो है वो जहेज़ नहीं लाती। हालांकि ये बात इस्लामिक तौर पर भी प्रूफ है और दीगर जगहों पर जो है वो तमाम कानूनी तौर पर भी ये कहा गया है कि आप किसी को भी जहेज़ के लिए जो है वो टॉर्चर नहीं कर सकते। किसी को भी आप जो है वो किसी तरह के लेन देन के हवाले से ख़वातीन को टॉर्चर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात जो है वो हमें जिस चीज़ पर रोकना चाहिए वो है कि आपको घरेलू तशद्दुद काम उनको रोके, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सिर्फ चंद पैसों की खातिर जो है वो घरेलू तशद्दुद पर उतर आते हैं और फीमेल्स को ख़ास तौर पर जो है वो घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं एग्जैक्टली आपको, जब आप किसी बच्चे की माँ को जो है वो तशद्दुद का निशाना बना रहे होते हो, तब उस बच्चे पर जो है वो क्या असरात पड़ते हैं। उस बच्चे की पूरी जो मेंटलिटी होती है उसकी पूरी मेंटलिटी ख़राब हो जाती है। क्योंकि बच्चा जो है वो हमेशा अपने
बेसिकली बच्चा भी सेम टू सेम वही कर रहा होता है। तो अगर आप अपने बच्चों की तरबियत ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको अपने अमल को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि आपके जो घर में बच्चे मौजूद हैं, बच्चे जो है वो वालिदैन के अस्क होते हैं। तो आप जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपका बच्चा आपको देखकर दोबारा कर रहा होता है। अगर कोई लड़की है, अगर कोई छोटी बच्ची है तो वो देखेगी कि उसकी वालिदा पर अगर जो है वो तशद्दुद हो रहा है और उसकी वालिदा कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं बुलंद कर रही और वो खामोश है, तो कल को वो बच्ची बड़ी होकर अगर उसके साथ भी कुछ ऐसा होगा तो वो भी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगी। सबसे बड़ी बात ये होती है। और अगर छोटा बेटा है तो वो अपने वालिद को देखेगा कि उसका वालिद उसकी माँ को कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो वो बड़ा होकर जब उसकी शादी होगी या शादी नहीं भी होगी तो वो दीगर दूसरी खवातीन को वो इज्जत नहीं दे पाएगा। तो मेहरबानी करके हम कहते हैं तब्दीली लानी है, हर जगह तब्दीली लानी है। सबसे बड़ी बात होती है कि तब्दीली आप अपने घर से लाए। अगर आप अपने घर से तब्दीली का आगाज करते हैं तब कहते हैं कि रियल में तब्दीली आई है, क्योंकि तब्दीली सिर्फ बातों से नहीं आती बल्कि तब्दीली अमल से आती है। अगर आप आज ही ये अहद करेंगे कि आपको जो है वो इस माशरे में रहते हुए आपको ख़वातीन की इज्जत करनी ज़रूरी है, आपको इस माशरे में रहते हुए उनके हुकूक देने ज़रूरी है। बेसिकली मैं तो ये कहती हूँ कि वुमेंस डे सिर्फ एक दिन नहीं है। वुमेंस डे ऐसा थोड़ी ना है कि वुमेंस डे जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ 8 मार्च को जो है वो वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ख़वातीन को जो है वो उस दिन आप जो है वो इज्जत दे रहे हैं। सेलिब्रेट करें, ठीक है, लेकिन वुमेंस डे जो है वो एक दिन महदूद नहीं है। बेसिकली ये हर दिन ही वुमेंस डे होना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन को इज्जत देने की जहाँ बात होती है वहाँ ख़वातीन को इज्जत हर दिन देनी चाहिए, हर सेकंड देनी चाहिए। हम कभी देखते हैं कि हम थोड़ी सी सिर्फ ऑफिस में आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं, सिर्फ 9 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है और हम इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं जब अगर हमें वीकली ऑफ ना मिले और अगर हम जो है वो थोड़ा सा भी अपने जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं उससे ज़्यादा 1 घंटा भी हम काम कर ले तो हमें वो 1 घंटा चुभने लग जाता है। हम कहते हैं नहीं, हमने तो अपने जो 9 आवर्स थे, वर्किंग आवर्स थे, उससे ज़्यादा 1 घंटा काम कर लिया, अब हमें तो वो 1 घंटा चुभने लग जाता है। लेकिन कभी हम ये चीज़ सोचते हैं कि जो ख़वातीन जो है वो घर में काम कर रही होती है, जो ख़वातीन घर में मौजूद होती हैं, वो एक एक दिन जो है बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी शिकायत के वो काम कर रही होती है ख़वातीन घर में, और वो अपना एक एक फ़र्ज़ जो है वो बखूबी निभा रही होती है। और ये बड़ी बात है, हमें याद नहीं रहता, हमें बिल्कुल याद नहीं रहता समटाइम्स कि हम चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। लेकिन हमारी जो वालिदा होती है उनको तमाम चीज़ें याद रहती हैं कि फ़लाँ जगह पर ये रखा हुआ है, इस जगह पर ये रखा हुआ है, मेडिसिन्स कहाँ रखनी है, हर चीज़ वहाँ रखी हुई होती है। और ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना चाहिए कि सिर्फ एक दिन पर आप वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं, वुमेंस डे सेलिब्रेट करें लेकिन हर एक दिन को जो है वो वुमेंस डे बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि ख़वातीन को इज्जत देना बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस माशरे में औरत को इज्जत ना दी जाए, क्योंकि औरत अगर काम कर रही है, औरत अगर किसी भी जगह है, वो उस वक्त ही काम कर सकती है। औरत अपनी कारकर्दगी को उस वक्त दिखा सकती है जब वो खुद ज़हनी सुकून में हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी जगह पर ख़वातीन ज़हनी सुकून में हैं, उसे किसी तरह की जो है वो हैरेसमेंट का सामना नहीं है, उसे किसी तरह के तशद्दुद का सामना नहीं है, तो वो यकीन माने उस अंदाज से काम करती है कि आप भी हैरान हो जाते हो। और सच बात है, ये ऐसा होना भी चाहिए। तो बेसिकली ये जो एक रिवायत बनी है, मैं नहीं कहती, मैं खुद पर्सनली नहीं कहती कि आप जो है वो औरत मार्च जो है वो कर रहे हैं उसे ना करें, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपने हुकूक के बारे में बात करनी है, आप अपने हुकूक के बारे में जाहिर सी बात करेंगे और आपको करनी भी चाहिए। वो औरत ही क्या जो अपने हुकूक के बारे में बात ना करे। मैं तो ये कहती हूँ कभी कभी कि अगर हमारे माशरे में हर एक इंसान को ये मालूम हो जाए कि उसके बेहद हुकूक हैं और उसके किस हद हुकूक जो है वो हमारी हुकूमत है उन पर फ़र्ज़ है, तो आप यकीन माने अगर एक एक इंसान को अपने हुकूक का अंदाज़ा हो जाए तो आज कोई भी इंसान जो है वो घर में बिना आवाज़ उठाए बैठ नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है। हम इसी पर मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे मुस्कुराती सुबह में। और हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले वुमेंस डे के हवाले से, औरत मार्च के हवाले से। तो एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़रूरी होता है कि वुमेंस डे जो है वो एक दिन नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, बल्कि वुमेंस डे को हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि अगर एक ऐसे दिन जिसमें ख़वातीन के हुकूक के बारे में बात हो रही है, तो मेरे ख़्याल से हर दिन ख़वातीन के हुकूक के बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो बाहर निकली कुछ ख़वातीन अपने हुकूक के हवाले से। तो बहुत अच्छी बात है, अपने हुकूक के हवाले से इंसान को बाहर निकलना चाहिए और एटलीस्ट बात करनी चाहिए ना। लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये भी देखा कि औरत मार्च में ही जो है वो कुछ ऐसी ख़वातीन भी हमारे बेसिकली हमने देखा कि जो चीज़ बहुत टाइम से वाज़े नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार वुमेंस डे पर बहुत क्लियरली वो चीज़ वाज़े हुई। वो चीज़ इस तरह वाज़े हुई कि बेसिकली अब दो जो है वो अलग अलग मार्च हो रही थी। एक इस्लामाबाद में मार्च हो रही थी, एक इसके करीब ही मार्च हो रही थी, लेकिन दो मार्च बिल्कुल अलग अलग हो रही थी। हमने देखा कि एक मार्च जो है वो बहुत ज़्यादा पुरअमन तरीके से और बहुत ही अच्छे प्ले कार्ड्स उठाए जो है उसमें मुतालबात किए गए थे ख़वातीन की जानिब से। और बहुत एक जैसे कहते हैं ना कि पुरअमन मुल्क, उसमें जो है तमाम तर सूरत हाल में वो मार्च हो रही थी, जिसमें जो मुतालबात किए गए थे ख़वातीन के हुकूक के हवाले से, वो तमाम तर जो मुतालबात थे वो भी बहुत ही अच्छे मुतालबात थे और वो जो है वो वैलिड मुतालबात थे, क्योंकि ऐसे मुतालबात होते रहने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि एक दूसरी जगह पर जो है वो औरत मार्च ही हो रही थी, लेकिन वहां पर जो औरत मार्च थी वहां पर कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, जिस तरह से वो प्ले कार्ड शो हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगा, ये मेरी पर्सनल राय है, ये किसी की राय नहीं है ना, यहाँ पर किसी ने मुझे इस हवाले से जो है वो बोलने के लिए कहा है। लेकिन एक औरत होने के नाते मुझे लगा, पर्सनली मुझे ये लगा, ज़ाती तौर पर ऐसा मुझे महसूस हुआ कि हमारे मुआशरे में जो है, जिस तरह से हमारा मुआशरा है बेसिकली। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और आपको जो है वो अगेन मैं वेलकम करूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक टॉपिक जो है वो डिस्कस हो रहा था, उस पर वुमेंस डे पर भी था और औरत मार्च के हवाले से भी था। और अब जो है वो हमारा टॉपिक जो है अब ये है कि आखिर जो है जो पैराडेमिक था उसमें जो है वो आखिर किस तरह से जो हमारी शोबीज़ की इंडस्ट्री थी उसमें उनको जो हमारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जो है वो जनाब के पाकिस्तान में हालिया जो शोबीज़ के ड्रामे चल रहे हैं, जो ड्रामा इंडस्ट्री है, उसमें क्या तब्दीली जो है वो करने की ज़रूरत है। आप भी जो है वो अपनी राय दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, जो है वो आप अभी हमें लाइव भी देख रहे होंगे, तो आप जो है वो कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। हमारे साथ जो है वो सीनियर एक्टर पर्सन जो है वो हमारे साथ अयाज खान है, जो कि इंजीनियर भी हैं। जी, हैरत की बात हो रही है, मुझे भी इस बात पर हैरत है कि वो माशाल्लाह से इंजीनियर भी हैं और मजीद उनके बहुत सारे टैलेंट हैं, उनसे ही जानेंगे। उनको सबसे पहले वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंजीनियर हैं, तो ये कहा जाता था कि जो शोबीज़ के लोग होते हैं, एक्टर होते हैं खास तौर पर, उनको ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं होता, तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है? ऐसे एक्टर नहीं होते। पहले तो ये कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपकी इज्जत ज्यादा होती है बनिस्बत सिर्फ शोबिस के, क्योंकि एक हवाई रोजी होती है शोबिस। तो मेरा इंट्रोडक्शन अगर कभी होता भी है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज़ाहिर में इंजीनियर रहा एनडी का, फिर मैं डायरेक्टर था, यही पीछे जो बिल्डिंग है सिविक सेंटर, उसमें मैं डायरेक्टर रहा हूँ, ये भी लोगों को नहीं पता। और ऑप्टिशियन हूँ, ये भी लोगों को नहीं पता। अब होता ये है कि शौक सबको होता है एक्टिंग करने का, कंपेयरिंग करने का, सारा शौक होता है, लेकिन जब वो लोग शो में बैठते हैं, लाइव बैठते हैं, उनको होमवर्क करके नहीं बैठते। जैसे शाइस्ता लोधी थी या डॉन में और जो कंपेयर थे, ये जो सब आते थे, तो ये रात में टेंशन होती है जैसे सुबह हमारा पेपर है। देखिए ये जो शोबिज़ है ना, ये जो एक्टिंग और ये सब है ना, कंपेयरिंग, ये एक पैशन है। इसमें अगर आप जितना आप अपनी गलतियां निकाल के ठीक करेंगी, कि आपके बहुत से कंपेयर बोलते हैं तो उनके जो है बहुत दफा बोलते हैं, तो ये जो है ना, ये सारे, तो ये बड़ी बड़ी खतरनाक फील्ड है। इस फील्ड में शोबिज़ अभी जो अपने उसकी बात की है जा रहे कि कोविड की, अब कोविड के हिसाब से आप कुछ लोग जिनका सिर्फ शोबिज़ था, जिनकी रोटी रोजी शोबिज़ थी, वो वाकई प्रॉब्लम में आए।
اور پھر ظالم کچھ لوگ ایسے ڈائریکٹرز اور وہ جو ان کے فائنینسرز ہیں کہ وہ جو آرٹسٹ جو جونیئر میں ان کو اس حساب سے کہہ رہا ہوں ایکٹنگ میں وہ پورے ہیں لیکن ان کو مین رولز نہیں ملتے تو ان کو انہیں کی پیمنٹ روکیں گے. بالکل. جس کو لاکھوں روپے لینے نا اس کو دے دیں گے فوراً. جن کے کم پیسے ہیں ان کو دینا چاہیے. تو بڑا ظلم ہے اور یہ سب جگہ یہ چینلز پہ بھی معاف کیجیے گا برا نہیں مانی ہو سکتا ہے آپ کی بھی تنخواہ رکی ہوئی کیونکہ یار دس از ناٹ فیئر. بالکل. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناہدہ شمیم بھی ہے, وہ ایکٹریس بھی ہیں اور ماڈل بھی ہے. آپ کو بھی ویلکم کریں گے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی اچھا, ایاز صاحب نے جیسے کہ کہا کہ شوبیز کے لوگ تو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوئے کووڈ کے حوالے سے, تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی, وہ والی تبدیلی نہیں, یہ دوسری والی تبدیلی. سب سے پہلے السلام علیکم جی, اور میرے ناظرین میرے دوستوں السلام علیکم. جی ہاں بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ میں شوبیز سے ہی بلانگ ہے اور جیسے انہوں نے کہا کہ جن کی روٹی روزی واقعی شوبیز سے ہی ہوتی ہے, تو بالکل متاثر بہت زیادہ ہوئی جب کووڈ تھا اور ابھی بھی چل رہی ہے شوٹس, بٹ وہ نہیں ہے جیسے ایک دن میں مثال کے طور پہ کسی پروڈکشن میں 10 شوٹیں اگر چلتی تھی, 10 ڈراماز اگر وہ شوٹس کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ کم ہو کر 4 پہ ہوں. اب ظاہر بات ہے اب آپ اگر 10 میں سلیکٹ ہوتے تھے کہیں الٹرنیٹ آپ کی شوٹس چل رہی ہوتی تھی, اب وہ کم ہو گئی ہیں, وہ اب ویک پہ چلی گئی, ویک پہ 1 شوٹ کبھی 2 شوٹ, تو واقعی سے متاثر نہیں بے حد متاثر ہوئی ہے شوبیز کی. صحیح. ایاز صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستانی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ وہ خود ہی اتنی ایسی تبدیلیاں کر رہے ہیں دوسروں کو دیکھ کے جو میں تو یہ جملہ کہوں گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال ہے جو نہیں ہونی چاہیے. کچھ ڈرامے آپ بھی دیکھتی ہوں گی, کچھ میں جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہوئے اپنے دائیں بائیں اپنے بچوں کو, اپنے سسٹر کو, اپنے لوگوں کو اگر دیکھیں تو ہمیں یہ ایک فیل لگے گا کہ آئی تھنک دس از ٹو مچ. تو یہ جو ڈرامہ فیلڈ میں چیزوں سے آ کے وہ اٹریکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نوجوان نسل تو آپ کو پتا ہے ان کو جس ٹریک پہ آپ لے جائیں وہ اس پہ چلی جائے گی. اگر میں اکیلا چلیں, میں اگر ایک مثال دے رہا ہوں, میں میرڈ ہوں تو میری ایک سنسیئرٹی ساری ہسبینڈ کے ساتھ ہوگی. آپ اکثر ڈراموں میں دیکھیں کہ ان کا انٹرسٹ اپنی فیملی کے اتنے کلوز ریلیشنز میں ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ کہیں پر دیکھیں نا کتنا غلط ہے اس چیز سے, تو آپ سمجھے کہ اٹس ٹو مچ. تو اسٹوری تو ہزاروں بن سکتی ہے. کیا پہلے کے ڈرامے ہم بھول رہے ہیں؟ کیا پی ٹی وی کو ہم بھول رہے ہیں؟ کیا ہم بجیا کو بھول رہے ہیں؟ کتنے ایسے رائٹرز ہیں جن کے ڈراموں کو آج یہاں نہیں پڑوسی ملک میں بھی وہ آج بھی انہوں نے اپنی انڈسٹریز میں ایجوکیشن کے طور پہ اس کو دکھاتے ہیں کہ دس از دا ایکٹنگ, یعنی کم ریسورسز میں اچھا کنٹینٹ دینا. آج کنٹینٹ آپ کے پاس ایسا ہے کہ ہر آدمی ارے یار یہ کیا دکھا رہے ہیں, آپ فیملی کے ساتھ نہیں دے سکتے. اب ایسے ہمارے اور خاص طور پر جو مائنڈ سیٹ اب بنایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ غلط ہے. ایگزیکٹ, بالکل آپ صحیح. بالکل. اچھا, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر دیکھا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری ہے اس میں جو ہے وہ اگر بات کریں کہ میجر تبدیلی کی بات کریں, اگر کہ میجر تبدیلی کس چیز کو بالکل ہٹا دینا چاہیے اور کیا چیز ضرورت ہے ہمارے, کیا وہ انٹرٹینمنٹ ہے, کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے جس میں ہمارے ڈرامہ انڈسٹری کو فی الحال اشد ضرورت ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ہمیں آپ سب کو اس معاشرے کے حساب سے, ان حالات کے حساب سے, ہمیں ہنسنے کی ضرورت ہے, ہمیں مسکراہٹوں کی ضرورت ہے, ہمیں ان ساری جس سے سٹریس ریلیز ہوتا ہے. آپ خود آپ سوچئے کہ آپ کو یہ ہم واٹس ایپ پہ دیکھیں کوئی جوک آتا ہے, ہم سنجیدہ بیٹھے ہوتے ہیں, افسردہ بیٹھے ہوتے ہیں, اچانک مسکرانے لگ جاتے ہیں. یس, آپ یہ دیکھیں. اور پھر بات پتہ ہے کیا ہے, یہاں مس کاسٹنگ بھی بہت سی ہے. یہ نہیں کہ میں آپ میرے سامنے بیٹھی ہے, دیکھیں یہ جو آپ کا اپیرنس ہے, اس اپیرنس میں آپ کیسے نہیں آ سکتے ڈرامے میں؟ آپ تو ہوسٹ ہیں, شاید آپ کو یوں کہا جائے گا, آپ تو ہوسٹ ہیں. آپ ارے بھائی اپیرنس پہلا کرتا ہے, اس کے بعد آپ ان کو سپورٹنگ کریکٹر دے کے دیں. محنت نہیں کریں. ڈائریکٹر بھی وہ والا آپ دیکھیں نا حال کیا ہو گیا ہے. کچھ تو 2-3 پروڈکشنز ہیں لیکن کچھ لوگ خود اتنا ہیوی پروڈکشن میں اتنا مٹیریل آپ لاتے, کانٹینٹ ویک ہوتا ہے, مٹیریل آپ سارا انہینس کر کے ایسا دکھا رہے ہوں گے. تو یہ جو زیادتی, اس میں کیا زیادتی کن کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ آپ جیسے لوگ جو چاہ رہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 ڈرامے چل رہے ہیں جس میں ماڈلز جو ہیں وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں, اس لیے تو کہ آپ نہیں سمجھتے بیہائنڈ اسٹوری کیا ہے,
کہ ماڈلز کو اگر ملا ہے تو اس کے پیچھے کیا 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 وجوہات ہو سکتی ہیں. تو وائی ناٹ یو, وائی ناٹ شی؟ بیکاز بات یہ ہے کہ کچھ کریکٹر بڑے فکسڈ ہوتے ہیں. اب یہ ان کا کریکٹر ہے, فرض کریں یہ نہیں آپ مائنڈ نہ کیجیے, آپ کو کریکٹر دیا جائے کسی ایکٹریس کی بہن کا جو کہ بڑی غصے والی ہو, بڑی لڑنے والی ہو. اب ان کو محنت نہیں کرنی کیونکہ اس میں ان کی آڈیو, ان کے اپیرنس, ان کے بولنے کا انداز, تو کام یہ بہت مشکل ہے. جس کو لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا اکثر لوگ, یہ میرے بیٹے کو بڑا شوق ہے اس کو, میرے بیٹے کو بڑا شوق ہے اس کو, میری بیٹی. ارے بھائی, کھانے کا شوق پورا ہو جاتا ہے, فلم دیکھنے کا شوق پورا ہو جاتا ہے, گھومنے پھرنے کا شوق پورا ہوتا ہے. ایکٹنگ کے آگے کیمرہ آیا اور آپ یقین کیجیے گا, اور لوگ اچھے لوگ, آپ لوگوں کو نہیں پتا, ایسے ایسے لوگ جو خود سی ای او کی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, اور میں نے ان کو سی ای او ہی بنا کے رکھا اور کہا ایک لڑکی انٹر ہوگی, صرف آپ سے کہے کہ ایکسکیوز می سر, سر مجھے ایاز صاحب نے بھیجا ہے اس جاب کے لیے. وہ 4 دفعہ ٹیک کرایا اس نے, اتنے سے سین کو سی ای او کبھی فون بھول جائے, کبھی لڑکی کھڑی ہوگی اور وہ یہ نہیں بول رہا کہ جی فرمائیے آپ کو کس نے بھیجا. مطلب sometimes it's very difficult. وہ جو کیمرہ ہے نا وہ بن جاتا ہے بندوق, سامنے آدمی سمجھتا ہے کہ کیا نہیں چلتا. لیکن اب آپ ظاہر کر رہی ہوں گی, آپ کو پتا ہے, آپ کو ہم جب بولنا شروع کرتے ہیں, ہماری ایک تو لینگویج اتنی سویٹ ہے, اردو اتنی اچھی لینگویج ہے ہماری, کہ ہم اپنے تاثرات, ہم نے شروع سے اپنے ماں باپ کو دیکھا, ہم نے کچھ جملے ان سے لیے, کچھ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہوتا آڈیو کا, جو سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کی آڈیو وائس بہت اچھی ہے, یعنی ان پٹ ابھی مجھے پتا چلا کہ آپ کی آؤٹ پٹ کیا آ رہی ہے, لیکن مجھے آئیڈیا ہے کہ ہم ہلکی اسمائلنگ کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کسی سے, السلام علیکم جی, بھلے کتنے دکھ لے کے چلے ہوں, راستے سے کووڈ لے کے چلے ہوں, ٹریفک کا شور لے کے چلے ہوں, لیکن ہمیں یہاں آ کے مسکرانا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بٹ وی ہیو ٹو ایکسپریس واٹ دا پبلک از ریکوائرڈ. بالکل, اور ہمارے شو کا نام بھی ہے مسکراتی صبح, تو یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے چہرے پر جو ہے وہ مسکراہٹ ہونی ضروری ہے. اچھا نائدہ, کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اگر ہم بات کریں کہ ایک ایسا رول اپنے لیے دیکھنا, اب وہ آپ فلم سے بھی لے سکتی ہیں, ڈراموں سے بھی لے سکتی ہے, لیکن آپ کو ایسا لگے کہ ایک ایسا رول جو میرے لیے ہی بنا ہو, تو وہ کون سا رول ہوگا؟ ہاں, یہ بڑا مشکل سوال ہے. بالکل, کیونکہ بہت سارے کریکٹرز میں نے مطلب پلے کیا ہے, بٹ اب تک مجھے وہ کریکٹر نہیں ملا جس سے میری ذات کو یا میری ایکٹنگ جو میرے اندر ہے اس کو سیٹسفیکشن ملی ہو. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہر وہ کریکٹر, مطلب یہ یہاں پر آ کر مس کاسٹنگ بہت ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی آرٹسٹ کو, میں نے بہت سارے بچیوں کو بھی دیکھا ہے, لڑکیاں اس فیلڈ میں میری اس سے بھی بہت بڑی ہے, مطلب کاسٹنگ ان کی کلاس کے حساب سے بھی کی جاتی ہے کہ نہیں جی یہ کلاس ہے تو ان کو بس اس میں ڈال دو, یہ کلاس ہے تو اس میں, بھلے انہیں اردو آتی ہو نہ آتی ہو, انگلش بہت اچھی ہو, بٹ ہم ڈرامہ پلے کر رہے ہیں اردو میں. ہماری اردو جیسے انہوں نے کہا واقعی بہت سویٹ اور بہت صاف اور بہت اچھی ہونی چاہیے. تو ان کو آئے یا نہ آئے, بٹ وہ اس کیریکٹر میں مطلب ان کو ڈالا جاتا ہے جو مطلب مس کاسٹنگ ہے بہت زیادہ. بالکل, تو میں یہ سمجھتی ہوں, اور میرے لیے وہ کیریکٹر جو اب تک میں نے نہیں کیا, جو میں ہوں وہ میں نظر نہ ہوں, بالکل مائنس ہو جاؤں یا پاگل. اب میں نے یہی کہا, پاگل بہت زیادہ, یعنی میں کیسے بتاؤں, میں نے تو ہر. چلے آپ سوچیں, ہم لیتے ہیں یہاں پر چھوٹا سا بریک, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو جو ہے وہ مسکراتی صبح میں ہم آپ کو ویلکم کریں گے, اور بہت ہی زبردست ہماری جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہے. آج جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسکراتی صبح ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایاز صاحب یہاں پر موجود ہیں, اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایاز صاحب موجود ہوں اور لوگوں کے چہروں پر جو ہے وہ مسکراہٹ نہ بکھرے, تو ایسا ممکن ہی ہے. ایک بار پھر آپ دونوں کو ویلکم کریں گے. ناہدہ شمیم بھی ہمارے ساتھ ہے اور ایاز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے. اچھا, بریک پر ہم کچھ ڈسکس کر رہے تھے, وہ تھا ڈیجیٹل میڈیا. اس کے حوالے سے میں آپ کی طرف آؤں گی ایاز صاحب, کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کی ڈیجیٹل میڈیا کا جو ہے وہ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ فیوچر تو ان آرٹسٹوں کا دیکھ رہا ہوں جو بیچارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے چینل سب نے بنا لیے اور اپنا شوق پورا کر رہے ہیں, اس لیے کہ اب اس میں ان کو پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے ہی وہ کر رہے ہیں, اپنے دوستوں کو بلا کے انہی کے ساتھ شو وہ کر رہے ہیں. چلیں یوں تھوڑے عرصے تک تو گزارا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ڈیجیٹل میڈیا بہت آ گیا, ٹی وی بھی اب ہم کم کھولتے ہیں, کیونکہ ٹی وی کھولنے کے لیے آپ آن کریں, پھر اس کے چینل گھمائیں, یوں آپ یہ سامنے آ گئے, بیٹھ گئے, لیٹ گئے, ہر شکل میں گاڑی میں. تو آپ ہر ایک کی, پہلے تو آپ تھے کہ ہر ایک کے گھر میں ہوتے تھے, تو لوگ پوچھتے آپ کو کہیں دیکھا, میں نے کہا آپ نے مجھ کو اپنے گھر میں دیکھا ہے.
پھر پوچھ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہیں بیڈروم میں کیسے آپ ٹی وی آپ کا بیڈروم میں رکھا؟ اب کیا ہے اب آپ ہاتھ پہ ہیں تو اس میں کیا کر تو رہے ہیں لوگ، لیکن کچھ تو جو ایکٹر ہیں میرا خیال ہے جو اچھے ایکٹر ہیں ان کو تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کو لوگ جانتے ہیں، لیکن جو نئے لوگ کر رہے ہیں ان میں بھی نئے لوگ اچھے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں ریکوائر کامیڈی ہے، بیکاز ہمیں ہر لیکن 6 منٹ تک سب برداشت کر لیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اسکٹس وغیرہ، چھوٹی چھوٹی شارٹ سٹوریز جو آ رہی ہیں اور اچھے کچھ چینلز کر بھی رہے ہیں، لیکن مستقبل اینڈ کیا ہے؟ کانٹینٹس کم ہوتے جائیں گے، سٹوریز ریپیٹ ہوتی جائیں گی، تو پھر آپ کیا کریں؟ لیکن بہرحال یہ جب تک کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا پہلے تو، اب آپ دیکھیں آپ، لیکن اب اس سے بھی چھوٹا کر دیا، وہ اب ٹک ٹاک کر دیا، ڈائلاگ سے بھی بچو۔ ابھی میں ٹک ٹاک پر ہی آنے والی تھی کہ آپ کی سمجھ آتا ہے ٹک ٹاک؟ میں تو کیا بتاؤں آپ کو، اس میں بیچارے وہ لوگ جن کو کچھ آپ ٹک ٹاک پر ہیں؟ نہیں مجھے اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر ہم بول سکتے ہیں، ورنہ ایسا تھا میں نے کہا کہیں آپ ہمیں، حالانکہ میں نے ویسے ڈبنگ کی ہے لیکن ٹک ٹاک والی چیز تو سمجھ میں نہیں آ، اس میں وہ جو ڈانس کچھ پتہ نہیں۔ اچھا ویسے کبھی سوچا ہے کہ ٹک ٹاک پر آؤں یا میں نے ایک دفعہ ابھی سوچا تھا کہ کسی کانٹینٹ کے ادھر کی ورڈنگ جو ہے وہ میں بولوں اور وہاں سے وہ ہو، لیکن میں اس میں ذرا سا دیکھنے میں ہوں، میں بڑا ویک ہوں جو ایڈیٹنگ یہ بچے تو بڑے چیمپئن ہیں، میں بس موبائل میں نے اچھا رکھا لیکن مجھے اس کے کام اتنے ہی آتے ہیں جتنے عام طور پہ ہم۔ اچھا آپ کو ناہیدہ ٹک ٹاک پسند ہے؟ بیسکلی کبھی بنائی ہے آپ نے؟ نہیں بنائی بھی نہیں ہے، حالانکہ لوگ، میں کہیں جاتی ہوں شوٹ پہ یا کہیں ایسے میرے فینس ہوتے ہیں میڈم ایک ہمارے ساتھ ٹک ٹاک بنا لیں، آپ صرف کھڑی ہو جائیں یہ وہ، تو اس طرح مطلب کر لیا ہے، لیکن بیسکلی حالانکہ کتنے لوگوں نے میری اپنی فیملی میں کتنے، ہاں میں آپ کا ٹک ٹاک کا یہ بنا دیتا ہوں وہ بنا آئی ڈی، بٹ اس میں اب تک ایکٹیو نہیں ہوں، مطلب مجھے بیسکلی پسند ہی نہیں ہے نا، تو دیکھ لیں یا کبھی دیکھ لیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہوتا کہ وہ جو ہم بول کے ایکسپریشن دیتے ہیں، لپسنگ نہیں ہو رہی ہوتی، ایکسپریشن نہیں پھنسے ہوتے ہیں اس میں کہ ڈائلاگ آگے پیچھے نہ ہو جائے، ایکٹنگ ریئیکشن وہ رہ جاتا ہے۔ حالانکہ وائس اوورز کرتے ہیں ہم، ایسی بات نہیں ہے، کمرشلز ہے، فلمز ہے، وائس اوور، بٹ یہ ہے کہ اس میں بس اندر سے وہ چیز، وہ فیلنگ جو میری ایکٹنگ کی فیلنگ ہے یا میری جو کمپیئرنگ، وہ فیلنگ میری۔ اچھا آپ لوگوں کو یہ سن کر بڑا ہی مزہ آئے گا کہ میں نے ٹک ٹاک جو ہے وہ ایک دن کے لیے یوز کیا، صرف ایک دن کے لیے میں نے ٹک ٹاک انسٹال کیا، انسٹال کرنے کے بعد میرا دل تھا، میں نے کہا بھائی کوئی جو فلمز تھی ان کے ڈائلاگس مارنا، تو ایک بار وہ کیا ناکام رہی، دوسری بار ناکام، تیسری بار ناکام، ایک ویڈیو میری پھر بنی، پھر اس کے بعد میری چھوٹی بہن نے مجھے کہا کہ یہ آپ ہٹا دیں، تو میں نے کہا کیوں ہٹا دوں؟ کہہ رہی نہیں آپ ہٹا دیں، میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نہیں بنا، میں نے کہا کیوں میرے لیے کیوں نہیں بنا؟ کہ نہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز نہیں بنی، اور اس نے پھر میرے موبائل سے ہٹا دی، حالانکہ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے لیکن اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے نہیں بنا۔ بچے بڑے تو یہ بڑی بات ہے۔ میری کبھی کبھی کوئی چیز آئے گی یا میں نے کہیں کوئی کمنٹس دیے ہیں تو مجھے کبھی کبھی کہہ دیں گے بچے پاپا یہ ہٹا دیں آپ، پاپا آپ کا نہیں بنتا، آپ کا گھر آپ کے لیے بہت بڑا۔ یار میں نے کمنٹس سے تو دیے ہیں، کہنا نہیں یہ کمنٹس کا بھی نہیں بنتا آپ کو دینے کا، کیونکہ وہ کمنٹس آپ دیں پھر کمنٹس پہ کمنٹس آ جاتا ہے، تو وہ پھر ریورس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں بہتر ہے 2 لوگ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد 2 شاٹ رکھ لیں بہت اگر ہے اور کر لیں، جس سے میں نے ابھی آپ کو جو ایگزامپل دی ہے یہ بڑی اس طرح کر کے دیکھیے، آپ اسی چھوٹی بچے کو ساتھ کر کے دیکھیے، آپ اس کو کہیں مجھ سے یہ سوال کرو، اس سے کہیں آپ ایک وہ ہیں، آپ ایک ایکٹریس ہیں اور آپ بس یہ ایکشن وہ رکھیے گا آپ اپنے نا، اور بچی سے کہہ دیں 5 سوال کرنے ہیں، آپ فلمی دنیا میں کیوں آئیں؟ بس آئی، اور جب آئی کو تو کوئی نہیں روک سکتا، کل آپ کے گھر میں کون کام کرتی ہے؟ آئی، سکنی آئی، تو وہ تو بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو سسٹر ہوں گی وہ شرارتی ہوں گی، ہاں بہت زیادہ، بچی بڑے بھائی ماشاءاللہ۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا ناہیدہ آپ کی طرف بھی آؤں گی، ان کی طرف آنا تو یہ سوال خود ہی جواب پتا ہے مجھے اس کا کہ اگر یہ ایکٹر نہ ہوتے تو یہ انجینئر ہی ہوتے، اور ہے بھی صحیح، آپ اگر ایکٹریس نہ ہوتی، آپ اگر ماڈل بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتی آپ؟ میں کیا ہوں؟ میں آپ سے بڑے مشکل سوالات کریں، کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ سیاستدان ہوتی، تبدیلی لاتی ہیں آپ؟ نہیں پالیٹکس میں مجھے بالکل کوئی پالیٹکس میں نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں، بس ایک نارمل سی جو سب کہتے ہیں، نہیں میرا نہیں ڈاکٹر ہوتی، نہیں ڈاکٹر نہیں ہوتی، پائلٹ مجھے بہت شوق، بہت پڑھنا پڑتا ہے پائلٹ کے لیے بھی، یہاں نہیں ہوتی تو وہاں ہوتی، کتنی مشکل میں ہوتی ہیں، ہاں یہ گھر میں جہاز اڑا رہے ہوتے، جہاز میں اور ٹرک میں اس وقت کوئی فرق نہیں، یہ بس ایک اندر کا وہ تھا،
کیونکہ اس کا جہاز کا سیناریو اندر کا یہ وہ بڑا گڈ لکنگ، بڑا اچھا، بہت زبردست. ہاں اچھا یہاں بھی گڈ لکنگ کے حوالے سے انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ گڈ لکنگ کا ضرورت. اچھا فیمیل ہے ضرورت ہے، میں آپ کو بتا رہی. اچھا جیسے ٹک ٹاک پہ آپ بتا رہی تھی نا، اب آپ کو جیسے انہوں نے کہا کسی بچوں کو شوق ہے، ہمارے بچوں کو بڑا شوق ہے، کسی میم ہمیں بہت شوق ہے، ہمیں بھی ایکٹنگ. اچھا بیٹا کوئی کلپ ہے تو بھیج دو، وہ یہ ٹک ٹاک ہے ہمارے، یہ فور ٹک ٹاک کی ویڈیو بھیج دو، اس میں کیا ہے یہ. تو مطلب ایک ٹک ٹاک پر سب ایکٹر بنے ہوئے، سب بنے ہوئے، سب ایکٹر بنے ہوئے. کہیں تک کاسٹنگ بھی ایاز جی، کہیں تک کاسٹنگ بھی ٹک ٹاک سے ہی اٹھا رہے ہیں. یہ آپ کو میں بتاتی چلوں. جی میں نے 15 ٹک ٹاک بنائے ٹک ٹاک کیا جی، تو وہاں سے یہ بھی ہو رہا ہے. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، ہمارے مطلب ڈرامے واقعی جو ہمارے دور کے بجیا وغیرہ بہت ان کے آج بھی اگر آپ وہ پلے کہیں سے بھی چل رہا آپ دیکھیں تو آپ تھم کے بیٹھ جاتی، ساتھ سے واقعی آپ پلک کے جو ہے نا چپکانا بھول جاتی. کس طرح کی ان کی اسٹوری ہوتی تھی. ڈرامے اصل میں بیسیکلی ہوتی ہے اصلاحی، جو معاشرے کو اصلاح کی طرف لے جائے. جو آپ کر رہے ہو یا آپ کی فیملی میں بھی کوئی کرو تو فوراً اس کو دیکھ کے الرٹ ہو جائے کہ نہیں جی ہوں. مگر یہ اب تھوڑا سا ہے اس طرح. اچھا یہ ان کا کہنے کا وہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ آپ کی فیملی میں کچھ ہو جائے. وہ جو ہمارے پڑوسی ملک میں جو گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے، ساس اس کی دشمن بنی ہے، بہو اس کی دشمن، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بیسیکلی نہیں ہو رہا ہوتا لیکن جتنا ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے. لیکن بہرحال ایاز صاحب کی بات سے میں جو ہوں سہمت ہوں کہ ہمارے ڈرامہ انڈسٹری میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا سائڈ جو ہے اسے اور زیادہ بڑا کیا جائے. کیونکہ بہت میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ ہم جب تھکے ہارے جب گھر میں پہنچتے ہیں نا تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ٹی وی آن کر کے آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ایٹ لیسٹ آپ کی وہ پورے دن کی جو ٹینشن تھی نا وہ آپ کی بھلا سکے. وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس ایسے ڈرامے بننے چاہیے جس میں آپ کا جو انٹرٹینمنٹ ہے، جو مزاحیہ جو ہے نا، اس کا لیول تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے. اچھا یہاں پر میں ایک سنجیدہ سوال کرنے چلی ہوں لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ کامنٹس چاہیے ہوں گے مجھے آپ دونوں کے. سب سے پہلے آپ سے شروع کریں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کل وومنس مارچ ہوئی تھی اور گزشتہ پہلے جو ہے وہ بھی وومنس مارچ ہوئی تھی. کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں وومنس مارچ ہونا اپنے حقوق کے لیے کیا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، آپ ہر ایک کا ایک بڑا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے کسی بھی چیز کے لیے مارچ بھی اگر آپ کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، تو خواتین جو ہے نا اگر اپنے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں، ایک میں اگر ابھی تو بات کر رہا ہوں میں جنرل بات کہ فرض کریں میں نے دیکھا تھا جب پچھلی دفعہ میں لکھا تھا کہ اپنا کھانا گرم خود ہی کرو وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ہمارے معاشرے اور ہمارے دین میں جو بات ہے وہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں نا وہ آپس کے ایسے حقوق ہیں وہ چوراہے پہ کبھی بھی حل نہیں ہوتے. آپ نے کبھی کسی میاں بیوی کو دیکھا ہے کہ ان کا مسئلہ جو ہے جو گھر میں حل ہو سکتا ہے وہ کورٹ میں اگر ہوتا ہے تو وہ سیدھا سیپریشن پہ چلا جاتا ہے. تو وہ معاشرے میں جگ ہسائی ہوتی ہے. وہی خواتین جب روڈ پہ نکل کے بھلے کتنی دوپٹہ اوڑھ نقاب کر کے آپ اپنی بات کریں گی، لیکن اگر آپ کے پلے کارڈز میں جملے ایسے لکھے ہوں گے تو اس میں جو چند خواتین جو بہت پردہ دار یا بہت اچھی اور بہت اچھی سوچ رکھتی ہوں گی وہ ان خواتین میں شامل ہو جائیں گی. بالکل اس پر مزید جو ہے وہ بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو جو ہے وہ ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور بریک پر ہم جب جاتے ہیں تو بریک میں بہت ساری ہلچل یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے. وہ سیلفیز بنانے کا سیشن بھی ہو رہا ہوتا ہے اور تمام تر چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہے. ہم تھے ایک مختصر سا جواب لیں گے ناہدہ سے بھی کہ آخر وہ کیا سمجھتی ہیں کہ جو وومنس ڈے پر عورت مارچ ہوتا ہے کیا وہ درست ہے یا غلط ہے. ناہدہ آپ کی طرف آئیں گے. میں تو بالکل ایاز جی کی باتوں سے بالکل سہمت کروں گی کہ جو چیزیں چوراہے پہ آ جائے گھر کی چار دیواری سے نکل کر اس چیز میں وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، جو اس کی اپنی توانائی ہوتی ہے وہ کھو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے جب اس چیز میں طاقت ہی نہیں ہوتی تو پھر اس چیز کو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. چاہے وہ آپ کورٹ پہ چلے جائیں، چاہے آپ باہر کر لیں. یہ بات حقیقت ہے کہ عورت ہر فیلڈ میں آگے ہے ماشاءاللہ سے. آپ یہ دیکھ لیں، چاہے آسمانوں پر دیکھ لیں، نیچے دیکھ لیں، کہیں پر بھی ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ عورتیں آگے ہیں. لیکن جہاں حقوق کی بات آتی ہے وہ چار دیواری سے جہاں نکلتی ہے تو اس کی طاقت توانائی ختم ہو جاتی ہے. جب طاقت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا ایاز صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیڈی میں جو ہے وہ کیریکٹر ضروری ہے یا کیریکٹر ٹون ہونا؟ دیکھیں کامیڈی میں دو چیزیں، ایک تو جو کامیڈی کر رہا ہے اس کا اپنا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، سمجھے آپ، تو اس کا اور دوسری اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے کوئی رول ملا بوڑھے کا، میں نے اپنا اسکرپٹ پڑھا، اب مجھے اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیے یہ
کہ اس کو میں کروں ایج فیکٹر لوں کہ 80 سال کا بوڑھا ہے، تو اب میں 80 سال کے بوڑھے کے لیے جو میں اپنے پہلے تو مجھ میں یہ نہیں آنا چاہیے، یعنی یہ رہے گا 80 سال والے کا کچھ بھی کر لو یوں کبھی نہیں کرتا وہ یوں ایک ہی دفعہ کرتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس وقت ہاں کرتا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ نہیں کہتا رہتا ہے۔ اب وہ اس کیریکٹر میں اگر اب پہلے تو میں نے یہ بنا لیا اپنا، پھر وہ گیٹ اپ ہوا ہے، پھر اب میں نے ٹون میں لینا ہے کہ ارے دیکھو بیٹا اصل میں جو بات ہے، اب وہ کہہ رہے اور ہو جائے، اصل میں بیٹا بات کچھ یوں ہے، اب ہم آنکھوں پہ لے آئیں۔ اب لوگ جو ڈرامہ دیکھتے ہیں نا وہ پھر یوں ہو جاتے ہیں، یار یہ کچھ ہے اس میں صحیح۔ اچھا وہی آپ نے ایسی بغیر کہیں ٹون لائے لیکن آپ ایکٹ نہیں کر رہے، ایکٹ کیا تو آپ کے ڈائلاگس میں سم ٹائم آپ یقین کریں ضرورت نہیں ہوتی ڈائلاگ کی۔ قوی بھائی، قاضی واجد، اف کیا لوگ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، تو ہم قاضی بھائی بات ختم کرتے ہیں، قاضی بھائی کیا آپ نے صرف یوں کیا، ایک لک ایک ڈرامہ تھا ہم لوگ اسٹیج پہ کر رہے تھے، تو صرف انہوں نے، میں یہاں بیٹھا تھا اور میرے صرف پلٹنے پہ کلیپنگ ہو گئی تھی، یعنی انہوں نے صرف مجھے سڈنی میں ہوا تھا ڈرامہ، یوں کر رہا میں نے اپنے کوئی بات بولی، یوں کر کے کہتے ہیں اچھا بھائی بہت اچھے، یوں کہا ہے، اور جو کلیپنگ ہوئی ہے کہ میں نے اپنی ہنسی پتہ نہیں کیسے روکی ہوئی۔ اچھا اگر آپ دونوں کو ابھی ایک سچویشن دی جائے تو مطلب دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے آپ کا جو ہے اسٹوری جو بنتی ہے، خود ہی ایک ایکٹر کے اندر سب سے ضروری بات ہے کہ وہ سچویشن کو جو ہے وہ کریٹ کرنا جانتا ہے۔ اگر ایک آپ کو ایک اسٹوری دی جائے کہ ایک ہسبینڈ وائف ہیں اور وہ جو ہے وہ ہسبینڈ لیٹ آیا ہے اور جو عورت ہے وہ ظاہر کری کہ وہ شکایت ہے، غصہ ہے، وہ روٹھی ہوئی ہے کیونکہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں، تو اگر آپ دونوں کو دی جائے تو وہ کس طرح سے، لیکن اس میں کامیڈی ہونی ضروری ہے، کیسے ہوگا وہ؟ دیکھیں پہلے تو اگر غصے والی بیوی ہے تو شوہر کو مظلوم بننا پڑے گا، مظلوم شوہر، اور اس کے بعد اگر وہ آیا ہے تو اس نے پہلے بیل دی ہے کر کے بیل، ٹنگ ٹانگ، ہائے آ گئے، جی جی آ گیا، گھر یاد آ گیا، گھر بھی یاد آ گیا اور وہ جو سودا آپ نے لکھا تھا وہ بھی یاد آ گیا تھا، وہ سب لے آئے، یہ لیجیے۔ واہ واہ واہ، یہ 2 دن بعد یاد آیا ہے، ابھی یہ کچھ بہن بولتی نا تو پھر دیکھتے گھر پہنچا کر آتے، ایسے تو دن رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں اس عمر میں بھی ہے، اور میں نے کل سے یہ چیزیں واٹس ایپ کی ہوئی ہیں، میں شاید دوسری بار آیا ہوں، کل بھی لایا تھا۔ اچھا ہائے میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے، میرے بھی، ہاں کیا نہیں میرے تو نصیب بہت جاگ گئے، ہاں یہ ہے، شکر ہے، جی جی، ہاں کہیں تو آپ کے لیے کچھ بنا کے لے آؤں؟ ہائے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تھوڑا سا زہر بھی لایا ہوں، کیا مطلب ہے؟ وہ میں خود کھا لوں گا، آپ کے لیے چائے بنا دوں گا۔ ہائے یہی بس، ہائے یہی یادہ اچھی لگتی ہے۔ اچھا ویسے ایسی بیویاں نہیں ہوتی اور نہ ایسے شوہر ہوتے ہیں۔ بیویاں اگر تیار ہو نا شوہر سب برداشت کر لیتے ہیں، اصل میں بیویاں گھر میں کبھی کبھی بالکل ماسی کی طرح پھر رہی ہوتی ہیں، یہ بھی غلط ہے، پھر وہ شوہر کہتے ہیں ارے بھائی کم سے کم تھوڑا سا تو تیار کرو، اس لیے تو شوہروں کی نگاہیں کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑا میسج ہے وومن ڈے پہ وومن کے لیے، فیکٹ ہے، میں نے دیکھا ہے جانے کے لیے کہیں گھومنے پھرنے جائیں گی ایسا تیار ہو کے جائیں گے، بالکل ہیروئن، اور اس میں شوہر بیچارہ کتاب پڑھتا ہوا کہہ رہا ہوا یا موبائل پہ، اچھا جا رہی ہیں آپ؟ جی جا رہی ہیں، ایک نظر پیار سے ہمیں بھی دیکھ لیں، بھائی کیا بات ہے یار جی، واہ، یہ تو آپ نے بالکل صحیح میں کہا۔ آپ اور کو یہ ایکٹنگ اس کیریکٹر پہ بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیے بلبلے میں ایک جو رول میں شیر خان کا کر رہا ہوں، میں ایک ایپیسوڈ کے لیے تھا اس میں، ایک ایپیسوڈ میں ایک پٹھان آتا ہے پشاور سے، وہ کیریکٹر اتنا پاپولر ہوا شیر خان کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی جگ ماری ہے 40 سال، وہ کیریکٹر کل میں آپ کو پورٹ گرینڈ گیا تھا، میں بتا نہیں سکتا، اتنے لوگ جمع ہوئے، اتنے بچے سب کہہ رہے ہیں وہ شیر خان، اور چھوٹے بچے کارٹون میں زیادہ کیریکٹر کو جانتے ہیں یا پھر بلبلے کے کیریکٹر کو جانتے ہیں، تو ہم اپنے کام سے کبھی کبھی کلک ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری آپ کی سوچ ہے، اس بچے کو دیکھا نا یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میرے ابا ہیں، اور میری مجھے پاڑی ہو رہی ہے، یار دنیا میں کہتا ہوں کون سے سیاستدان ہے جس نے نہیں کیا، سب نے کیا، کتنوں نے آن ایئر نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ جو پاپولیرٹی کا تعلق ہے اس میں بھی بڑی لک ہے،
اس بچی کو دیکھو، اس کی کیا عمر ہے بچی کی، لیکن آپ یہ دیکھیں، لیکن اس کے برعکس جس بچی نے ورلڈ میں ریکارڈ قائم کیا، یس بالکل، آئے آپ یہ دیکھیں اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، جبکہ اس کو اس لیے ملنی چاہیے کہ اس میں پاکستان پوری دنیا کا بالکل ریکارڈ توڑا تھا. تو یہ ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم جو وہ بچی اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، اور ہم ایسے میں ساری ان بچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت بیٹا آپ لڑکوں سے زیادہ تعلیم لیتی ہیں، جو کہ ابھی انجینئرنگ میں، الیکٹرانکس میں، ہر ایک میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت آگے ہیں. تو شوبز کے شوق تک رکھیں، سب کچھ ٹھیک رہے گا. باقی میرا خیال ہے اتنا مزیدار نہیں ہوتا ہے اس میں شوبز. اچھا، ریسنٹلی ناہدہ آپ کی طرف آئیں گے کہ ریسنٹلی آپ جو ہے وہ کون کون سے پروجیکٹ پر ابھی کام کر رہی ہے، اور مزید کون کون سے پروجیکٹ جو ہے ان پر کام ہونا باقی ہے؟ ابھی اس وقت تو بہت سارے اس وقت ڈرامے میرے ویسے آن ایئر ہیں، جیسے ہم سے اس وقت دلہن آن ایئر ہے، اور اے آر وائی سے آن ایئر ہے گھسی پٹی محبت، ڈرامہ ڈنک، لوگ کیا کہیں گے، مجھے ودا کر. بہت بیزی ہیں یہ، بہت مشکل سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے، اور ہم تھوڑی دیر کے بعد جب یہ یہاں سے جائیں گے تو یہ ہمیں دیکھنے بھی نہیں والی ہیں، بالکل بھی مڑ کر نہیں دیکھی، بہت بیزی ہے. اور اس وقت جو شوٹ جن کی ابھی چل رہی ہے وہ ہے وجاہت روز صاحب کی، میں ایک ویب سیریز کر رہی ہوں، اور ان کی نبیل قریشی صاحب کی ایک فلم کر رہی ہوں. اور وہ جو آ رہی ہے وہ جو وہ قائد اعظم نہیں قائد اعظم ہاں ابھی ایک اور وہ کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ بالکل ڈفرینٹ کیریکٹر ہے اور بہت مزے کا کیریکٹر ہے. ویب سیریز میں آپ بالکل مجھے دیکھیں گے ایز ایس ایس پی کے کیریکٹر میں آپ دیکھیں گے مجھے, اور باقی فلم میں ایز اے پروفیسر آپ دیکھیں گے, اور بہت زبردست ہے. باقی ہوسٹنگ کرتی رہتی ہوں میں چینل سے فریلانس, اور کمرشلز آنے والے بلڈرز کے اور آئل کا کیا ہے. بہت لمبی لائن ہے ان کی. ایاسب آپ کی طرف بھی آئیں گے. ابھی ریسنٹلی تو آپ کے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, مزید اور کون کون سے؟ میں ابھی 2 کر رہا ہوں. اس میں ایک تو میرا رول بھی بڑا ڈفرینٹ سا ہے, سیریس رول ہی ہے, اور ایک میں بہت نیگیٹو ہے. نیگیٹو میں نے 3-4 کیے تھے. جانگلوس کیا تھا, آدھا چہرہ کیا تھا پی ٹی وی سے, 2-4 کیے تھے. مجھے لوگوں نے کہا کہ جب انڈیا کے آپ دیکھیں پڑوس ملک میں بھی تو نیگیٹو رول کرنے والے کتنی اچھی کامیڈی کرتے ہیں, دونوں ڈبل دونوں طرح کے, تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ میں کر رہا ہوں انشاءاللہ. آج بھی میری 3 بجے ایک میٹنگ ہے, اور وہ بھی ہیں وہ شارٹ سٹوریز میں 2-3 میں کر رہا ہوں. میں زیادہ دیر کے لیے ٹائم نہیں دے پاتا, کیونکہ میرا جو امیج آپٹک کا جو ہمارا اپنا جو بزنس ہے اس میں بھی میکسیمم لوگ جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آج بھائی آپ ہوں, آپ اگر موجود ہوں تو زیادہ اچھا ہے. وہ ایک لوگوں کو ہوتا ہے, سیلیبریٹی کے حساب سے بھی ہوتا ہے, ویسے بھی ہوتا ہے. میں اس میں ذرا آپٹیکل کی چونکہ بات کر رہا ہوں, میں وہ بچوں کے لیے صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچے آج کل آپ دیکھیں ساری آن لائن, ساری تعلیم بھی سب آن لائن ہے, ہر چیز کے لیے لیپ ٹاپ اور وہ گیجٹس وغیرہ یوز ہو رہے ہیں. تو کائنڈلی وہ لوگ اپنے بچوں کا 6 مہینے بعد آئی چیک کروائیں, کیونکہ بچے جب یوں آنکھ چھوٹی کر کے دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا فوکسنگ پرابلم آ گیا ہے. تو ان کو چاہیے وہ اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں, اور بہت ضروری ہے کانٹیکٹ لینس کے بغیر. آپ کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں نا انہوں نے آنکھیں پھیر لی یا آنکھیں بدل لی تم نے, لیکن ہمارے پاس آتے ہیں صرف لوگ کہ جی ہم زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کانٹیکٹ لینس میں بھی آپ کو خیال کریں. آپ نے تو نہیں لگا نیچرل ہے, آپ کا بھی نیچرل ہے, ٹرانسپیرنٹ ہوگا. نہیں نیچرل بالکل, لیکن کچھ تو ایسے اچھا کچھ لوگوں سے لگتے بھی نہیں ہے, یہ مجبوری بھی ہوتی ہے. آپ بتائیں بلو گرین سب لگواتے ہیں. ہمارے پاس ایک پٹھان فیملی آئی جن کی بلو آئیز اور اتنی خوبصورت آنکھیں, ہمارے کو کوئی کالا والا لگوا دے. میں نے کہا کالے کیوں, آپ کی تو خود اتنی خوبصورت, یہ ہمارا سب کی ایسی آتی ہے, یہ براؤن ہوتا ہے یا گرین ہوتا ہے, ہم کو کالا والا چاہیے. اب بلیک تو ہوتے نہیں کیونکہ بلیک نارملی سب. پھر میں نے ڈارک براؤن ان کو لگایا, ہاں ابھی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ شوق کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا جس کے پاس جو چیز ہے انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس سے کبھی خوش نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ چلو جی مطلب جو تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اس کو پتلا ہونے کا شوق ہوتا ہے, جو میری طرح تھوڑا پتلا ہوتا ہے اس کو تھوڑا موٹا ہونے کا شوق ہوتا ہے. تو ہر کسی کی عادت ہے. اب سن گلاس دیکھیں نا, اس کے لیے کھڑی ناک لمبا فیس. اگر آپ کا لمبا فیس ہے اور کھڑی ناک ہے, جو سن گلاس یہ جنید جمشید میرے پاس آئے تھے جب انوگریشن ہم نے کی تھی کتنے سال پہلی بار, تو جنید بھائی آئے اور آتی, میں نے کہا یار جنید بھائی آپ نے سب کو میسج دے دیا. وہ پہنا ناک کھڑی سن گلاس, جو سن گلاس لگا رہے ہیں وہ فٹ.
اچھا پھر میں نے ایک بار ان کو گفٹ کیا. لیکن اس سے مجھے آئیڈیا, آپ نے زیادہ تر فیشن میں بھی آپ سب چیزوں میں جو خواتین جتنی بھی خواتین لگاتی ہیں سن گلاس, اس میں کھڑی ناک کا, لمبے فیس کا ایک سب سے پہلا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ان جو بھی لگا دیں, راؤنڈ لگائیں وہ ان کو اچھا لگے گا, کیونکہ خواتین ڈے ہے اس لیے میں نے یہ بھی کہا کہ فیشن میں یا راؤنڈ ہو یا اسکوائر ہو جو لگائیں, اور پھر تھوڑا سائڈ یا جو بھی آپ کرتے ہیں. تو اسی میں لوگ کیا کرتے ہیں جن کے آئی سیٹ ویک بھی ہے وہ اس کے پاور بھی اس میں لگ جاتے ہیں, یا اپنے لینس لگا کے اس پہ سن گلاس لگا دیتے ہیں. تو بیوٹی کے حساب سے دیکھیں, ہم آج خواتین کا ڈے ہے, یہ بتا دیں کہ بیوٹی کا تعلق مردوں سے کبھی نہیں ہوتا. صحیح. بیوٹی مردوں کا تعلق بیوٹی فل خواتین سے ضرور ہوتا ہے, لیکن بیوٹی کا تعلق ہے ہی مرد کے لیے نہیں کہا جو بہت خوبصورت جوان ہے, نہیں, کبھی نہیں کہتا. اس کو ہینڈسم کہیں گے آپ, اس کو کہیں, لیکن لڑکیوں کو آپ نقوش کے لیے بھی کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے نقوش اچھے ہیں. خواتین, یہ خاتون کتنی گریسفل ہیں, ان کی ایج اتنی ہے, ان کی ایج لگتی نہیں ہے. تو یہ خواتین کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے یہ بات, باہر تو سب کو کہتے ہیں بھائی وہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہو, اور گھر پہ آگے ہاں تم بھی کبھی کبھی اچھی لگتی ہو, تو نہیں, دس از ناٹ فیئر. خواتین کہیں کی بھی ہوں, اگر آپ کی وائف ہیں, آپ کی وائف کو ہر وقت تعریف چاہیے, اور آپ کا کچھ نہیں بگڑ رہا. ٹیپ لگا دیں, اس میں 6 چیزیں ریکارڈ کر دیں اگر بولنے میں دشواری ہو رہی ہے, آپ بہت اچھی ہیں, آپ کھانا بہت اچھی بنا, روز لگاتے ہیں, اس پہ بھی بیوی خوش ہو. تو ہماری جو ہے نا, ہماری یہ مردوں کی فطرت میں 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں. خواتین کو اس لیے حوصلہ افزائی کریں کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کی نسل کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو آپ کی نسل کو پروان چڑھائے ان کو صحیح تربیت اور تعلیم دے, کیونکہ جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے لوگوں کو اکثر یہ ہوتا, کہتے ہیں ان کے والدین کو دیکھ لو, ان کی والدہ کو دیکھ لو, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں ماں کی چھایا ہوتی ہیں. تو میں یہ خواتین کے ان کے حساب سے یہ ایک میسج دے رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے, اپنی ماں سے وہ سب کچھ سیکھیں جو ان کی کامیابی ہے. جس چیز میں آپ محسوس کریں کہ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں, تو بچیاں خود سے ان چیزوں کو اپنے اندر اڈاپٹ ہی نہیں کریں جن وجہ سے وہ دیکھیں کہ مردوں کو جو پرابلم ہوتی ہے. بالکل. اور بہرحال یہ ایک سنجیدہ سے ہم نے بات کر لی, لیکن نو ڈاؤٹ کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یار بیگم سرتاج کبھی میری تعریف تو کریں. وہ ایک دن تعریف کر رہے ہیں, بیگم تم اتنی اچھی ہو, دل کرتا ہے تم جیسی دو ہو. بالکل. مختصر سا آپ سے بھی جواب لیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں بس یہی کہوں گی کہ اپنی عورتوں سے, جو اپنی بیویاں ہیں, ان سے بہت پیار کریں. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ واقعی ان کو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے, بینگ اے وومین, بینگ اے وائف. کیونکہ ان کی, آپ یہ دیکھیں جو ہاؤس وائف ہیں وہ بھی ان کی فل ٹائم, اگر آپ ایک دن اگر آپ گھر سے, میں کہتی ہوں کوئی مرد اگر باہر جائے نا, پھر اسے پتہ چلے کھانا کک بھی رکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے, کپڑے دھونے والی, صفائی کرنے والی, بچوں کو پڑھانے والی, تو یہ سب ملٹی ٹیلنٹ. یعنی ایک عورت اگر گھر میں تو تمام کام انجام دے رہی ہے. اگر ایک عورت باہر کام کرتی ہے تو پھر بھی اس کی ڈیوریشن ٹائمنگ لمٹ ہوتی ہے, کتنے بجے وہ گھر آ جائے گی. لیکن اگر ایک ہاؤس وائف ہے تو اس کی نو لمیٹیشن. ہاؤس وائف کی جو ہے وہ کبھی بھی لمیٹیشن نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ ہی کام کرتی رہتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایاز خان صاحب موجود تھے, آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. آپ کا بے حد شکریہ ناہیدہ شمیم کہ آپ یہاں پر آئی. اور جناب یہاں پر وقت ہوا ہے ختم, لیکن انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے سبجیکٹ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی میزبان ثنا قادر کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.